बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। तारीख आ गई है कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने आज इलेक्शन कमीशन से बिलाखिर ये पूछ लिया कि आप इलेक्शन कब करा रहे हैं, तो क्या जवाब मिला वो आपको बताएंगे। इसके अलावा खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के केस की तहकीकात शुरू हो गई है और वो अदालत के हुक्म पर शामिल तफ्तीश हो गई हैं। इससे पहले उन्होंने आज इमरान खान से एक अहम मुलाकात भी की है। इसके अलावा इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2 बड़े अहम वज़रा थे, उनका साथ छोड़ गए हैं और एक साबिक मुशीर कानून गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि उनके भांजे हसन नियाजी उसको एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया है। तो कोयटा पुलिस के हवाले क्यों किया गया है और अब पंजाब पुलिस उन्हें डिमांड कर रही है, तो वो क्यों डिमांड कर रही है। हसन नियाजी के साथ उनके एक और करीबी साथी भी गिरफ्तार है, तो ये दोनों कोयटा पुलिस के हवाले क्यों गए हैं उस पर बात करेंगे। ये दोनों कोयटा पुलिस के हवाले क्यों किए गए हैं ये आपको बताएंगे। इसके अलावा खान साहब की 3 मुकदमात में मजीद जमानत मनसूख हो गई है। इससे पहले 7 मुकदमात में उनकी अबूरी जमानत मनसूख हो चुकी है, जो कि लोअर कोर्ट्स में है। इसके अलावा जो अपर कोर्ट्स हैं उनमें जो एक बड़ा केस है उनके खिलाफ, वो है 190 मिलियन पाउंड का केस, उसमें भी उनकी जमानत मनसूख हो चुकी है। अब उनकी कोयटा में जो मर्डर केस है वकील का, उस केस में उनकी 24 अगस्त तक जमानत है और अगर वो अदालत में पेश नहीं होते तो वो जमानत भी मनसूख हो जाएगी। तो कहने वाले कहते हैं कि उस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा सकती है या उन्हें उस केस में तलब करके कोयटा तलब करके उन्हें मच जेल मुंतकली की अहकाम जारी किए जा सकते हैं। तो खान साहब अडयाला तो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन मच जेल में उनके लिए दोबारा यानी उनकी तैयारी की जा रही है। मीडिया पर एक और पाबंदी लग गई है और वो पाबंदी लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और पाबंदी ये लगाई गई है कि इंतखाबात के हवाले से मीडिया कोई भी पोल नहीं करा सकता। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पोलिंग स्टेशन या हल्के में किसी भी किस्म के सर्वे करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे वोटर के वोट डालने के आज़ादाना इंतखाबात पर कोई असर पड़ सकता है। बहुत से मीडिया हाउसेस, बहुत से लोग मुख्तलिफ हल्कों के सर्वे जारी करते हैं कि इस हल्के में कौन जीतेगा, इस हल्के में कौन जीतेगा। ये अमूमन इंतखाबात से पहले इस तरह के सर्वे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर पाबंदी लगा दी है और पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर संगीन यानी सख्त कार्रवाई करने का अंदिया भी दिया है। तो एग्जिट पोल और एंट्री पोल दोनों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। एग्जिट पोल जो है वो पोलिंग स्टेशनों से निकलने वाले वोटर की राय को कहा जाता है। तो उनसे पूछा जाता है कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा, वोट कैसे डाला। इस तरह वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होने से कबल जो वोटर से राय पूछी जाती है वो एंट्री पोल कहलाता है। यानी ये पूछना कि आप किसको वोट डालेंगे या आपकी राय में कौन जीत सकता है। तो ये वो राय होती है जो मीडिया के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। लोग इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसकी हवा चल रही है और कौन ज़्यादा जो है वो यानी जिसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस किस्म के कामों पे लगा दी गई है पाबंदी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत थी जिसमें हल्का बंदियों का मामला था। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा और इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। तो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने उनके इस सवाल के जवाब में कंधे उचका दिए, यानी उन्होंने लाइलमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी इंतखाबात की कोई तारीख तय नहीं हुई। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का इलेक्शन के बारे में इस्तफसार करना उनकी अंदर की बेचैनी को जाहिर करता है और मुस्कुरा देना ये जाहिर करता है कि उनको भी पता है कि मामला क्या चल रहे हैं। तो इलेक्शन के हवाले से लोग कतई तौर पर यकीनी नहीं कि वो कब होंगे। अब 2 मामलात हैं। एक तो सबसे पहले निगरान जो काबीना बननी है उसका तयन हो रहा है। बहुत से निगरान वज़रा जो एक्सपेक्टेड है, मैं आपको नाम बता चुका हूँ, अब वो मीडिया के ऊपर आम नशर किए जा रहे हैं। उनमें एक नाम का इजाफा हुआ है, वो हुआ है वजारत इत्तलात और नशियात के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब का, कि उनको दी जा सकती है और शायद अफरीदी साहब को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये 2 नाम उसमें इजाफा हुए हैं। बाकी मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि कौन कौन मुमकिन तौर पे वजीर हो सकता है। तो कहने वाले कहते हैं कि
نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، جن کے بارے میں ابھی ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، انہوں نے ان کو نگران وزیر اعظم بنایا ہے، یا وہ واقعی ہی سیاسی جماعتوں کی چوائس ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں یا پی ڈی ایم ابھی تک نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کریڈٹ بھی لے رہی ہے اور ان کو بیک اپ بھی کر رہی ہے، یعنی ان کو سراہ بھی رہی ہے، ان کو شاباش بھی دے رہی ہے اور ان کا مورائل بھی ہائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھ دیا ہے کہ بیسٹ آف لک کاکڑ صاحب، تو وہ ان کو پورا یعنی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے گڈ ٹو سی یو بڑا مشہور ہوا تھا، جو کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب عمران خان صاحب کو جب بھی عدالت میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو، لیکن عمران خان صاحب کی جب سے عدالتوں میں ضمانتیں منسوخ ہونا شروع ہوئی ہے تو ایک بار پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ کل 14 اگست کے دن اور اس سے پہلے ایک دن، 2 دن تو پی ٹی آئی والوں نے خوب مزے لوٹے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے لوگوں کی حکومت ہے اور اب سارے معاملہ سیدھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن آج ان کے اوپر ایک کے بعد ایک بم شیل گر رہا ہے تو منہ پھر لٹک گئے ہیں۔ شمسان بخاری صاحب یہ منسٹر انفارمیشن رہے ہیں، انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے پی ٹی آئی، اور سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دیا اور دونوں استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے۔ تو اس موقع پر جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں آ گیا ہے اور ہمارے تو حالات اچھے ہونے والے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں، بلکہ اچھے دن آ گئے، تو ان کے لیے یہ دونوں بڑی شاکنگ خبریں ہیں۔ ایک ان کے وزیر تھے جو پرویز خٹک دور میں رہے، سابق مشیر قانون عارف یوسف صاحب، ان کو بھی آج 9 مئی اور 10 مئی کے کیسز میں انوالو ہونے کی بنیاد پر عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے عبوری ضمانت کرا رکھی تھی اور آج یہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی ضمانت منسوخ کر کے ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی۔ تو یہ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ جناب سب پڑھے جان گے، اور یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارے کو اچھے دن آگے اور پی ڈی ایم جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ گورنمنٹ چلی گئی، یہ اس کا تسلسل نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے غلط فہمی جلد دور ہونے والی ہے۔ تو ابھی سے یعنی اس کے اوپر جو توپوں کا رخ ہے وہ نگران وزیر اعظم کی طرف ہوا ہی چاہتا ہے، اور دیکھنا یہ کہ نگران کابینہ کے اندر کون سے لوگ آتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اسی سے اندازہ ہوگا کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کس کی چوائس ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے یا وہ پولیٹیکل سسٹم کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی چوائس ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آج بلوچستان میں بھی حکومت جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی، اور امید یہ کہ آج بلوچستان میں بھی نگران وزیر اعظم کا نام اناؤنس کر دیا جائے گا۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ان کے جو فیملیز رائے ہیں، آج انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں واپس آنے کی تیاری کر چکے ہیں، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب یہ وہ ڈیٹ نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں یا کسی اور تاریخ کو آ رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں شہباز شریف لندن جا رہے ہیں، اگلے ہفتے سے لندن جائیں گے، اس کے بعد پارٹی کے دیگر رہنما لندن جائیں گے، اور بہت سے اہم رہنما نواز شریف کے ساتھ لندن سے دبئی آئیں گے۔ دبئی میں وہ 1 ہفتہ قیام کے بعد پاکستان واپس آئیں گے، اور ان کی واپسی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ 16 سپٹمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب رخصت ہو جائیں گے، تو اس کے بعد نواز شریف واپس آئیں گے۔ اب نواز شریف 2019 میں پاکستان سے باہر گئے تھے لندن، اور تقریباً 4 سال انہوں نے ایگزائل میں گزارے ہیں، اور معاملہ یہ کہ وہ ان کی عمر اس وقت 74 سال ہے اور ان کو کافی ساری بیماریاں، تو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس عمر میں نواز شریف صاحب کو ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو عدالتیں مفرور قرار دے چکی ہیں اور انہیں واپسی کے بعد عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اس سرنڈر کے بعد ان کو ظاہر جیل میں رکھا جائے گا۔ تو چیف جسٹس امرتا بندیال کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف مقدمات میں نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں جو ہم بتا چکے ہیں، آپ کو بھی علم ہے۔ اب انہیں ہائی کورٹ نے مفرور قرار دیا ہوا ہے،
اور انہیں عدالت کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے تو عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ انہیں جیل بھیجا جائے گا یا نہیں، یا انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا، انہیں نظر بند کر دیا جائے گا، یا انہیں اپنی سزا بھگتنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ فیصلہ جتنا نرم ہوگا اتنا ہی نواز شریف صاحب کے لیے بہتر ہوگا، جو کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، تو وہ ان کی رخصتی کا کر رہے ہیں انتظار۔ لیکن یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب اب آ رہے ہیں واپس، اور بہت سے اہم رہنما جا رہے ہیں لندن، اور جو کہ ان کو وہاں سے لے کر آئیں گے۔ تو بارات جو ہے، سمجھ لیں کہ نواز شریف کی بارات آ رہی ہے الیکشن سے پہلے، اور وہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں گل پکی ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف وہ جو بڑے تنتناتے اور جن کی گردن میں بڑے سریے تھے، عمران خان صاحب، وہ اٹک جیل میں بند ہیں، اور آج ان سے ان کی اہلیہ نے ملاقات کی۔ بشرا بی بی نے یہ ملاقات کوئی آدھا گھنٹے کے قریب ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی، ان کے وکلا بھی ان کے ہمراہ گئے تھے، اور میڈیا پہ ایک بار پھر شور مچا جی ان کے وکلا کو ملاقات کی اجازت دی گئی، جبکہ وکلا اسلام آباد سے روانہ ہونے سے قبل یہ خود بتا چکے تھے کہ اٹک جیل کی انتظامیہ نے انہیں مطلع کیا کہ صرف ایک شخص کو ایک وقت میں ملاقات کی اجازت دی جائے گی، اور وہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہے، تو وکلا کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وکیل کتنے بازار نہ لیں، وہ وکیل نے وی لاگ بنانا ہوتا ہے تو وہ ساتھ چلے جاتے ہیں، انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دی، دیکھیں ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو بشرا بی بی نے ان سے کی ہے ملاقات، اور ان کو تازہ ترین صورتحال سے کیا ہے آگاہ۔ وہ تمام خبریں، وہ تمام حالات و واقعات جو عمران خان صاحب باہر کی دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے، وہ ان کو بشرا بی بی نے بتا دیے، اور بشرا بی بی نے جس کا پتہ صاف کرنا ہوگا، تو اب وہ واحد ذریعہ رہ گئی ہے عمران خان صاحب کے پاس جو کہ سورس آف انفارمیشن ہے، اور وہ پارٹی کے فیصلے ہوں یا کوئی اور فیصلے ہوں، یا وہ جو معاملات طے پا رہے ہیں یا ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ سارے معاملات اب بشرا بی بی ہینڈل کر رہی ہے۔ تو پارٹی کا ابھی تک کوئی بھی اہم لیڈر ان سے ملاقات کے لیے نہ گیا، نہ کسی نے جیل حکام سے درخواست کی، نہ کوئی عدالت میں گیا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں۔ تو کوئی بھی پارٹی کا لیڈر اب تک عمران خان صاحب سے نہیں مل سکا، سوائے ان کی اہلیہ کے، جو کہ یہ دوسری بار ان سے ملاقات کر چکی ہے، اور یہ ملاقات بھی جو ہے وہ پولیس حکام کی موجودگی میں ہوئی۔ گو وہ کچھ فاصلے پہ بیٹھے رہے، اور یہ میاں بیوی سامنے بیٹھ کے راز و نیاز کرتے رہے۔ خان صاحب کو جیل کی بیرک سے باہر نکال کر ان کی ملاقات کرائی گئی۔ جیل میں انہیں شیونگ کا سامان فراہم کیا گیا ہے، اور ان کے بال بھی جو ہے وہ کالے کر دیے گئے ہیں، یعنی جو ریکوائرمنٹ عمران خان صاحب کی ہے وہ پوری کر دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ذرائع نے کہ جی ان کو جیل میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ ان کو باربر بھی فراہم کیا گیا، کیونکہ وہ روزانہ شیو کرنے کے عادی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کچھ اہم میسیجز بشرا بی بی کو دیے ہیں، اور ذرائع کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بشرا بی بی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ان کو بھی یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ اگر وہ شامل تفتیش نہ ہوئیں کچھ مقدمات میں تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ ان کی ضمانت منسوخ کرنا پڑے گی۔ تو بشرا بی بی نے پھر انہیں بتایا ممکن ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ تو خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ سیدھی یہاں سے جائیں اور جا کر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جائے، شامل تفتیش ہو، تاکہ کسی کو بھی آپ کی عبوری ضمانت منسوخ کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پوری کوشش کر کے خود کو گرفتاری سے بچائیں، اور مجھے بھی یہاں سے نکلوانے کے لیے ایفرٹ ڈالیں۔ تو خان صاحب نے یہ بھی سوال پوچھا کہ وہ جو ان کے بڑے بڑے وکیل ہیں اعتزاز احسن اور لطیف کوسا، وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ بعض پولیس والے جو ہے نا، وہ ساری باتیں تو نہیں بتاتے نا جیل حکام، کچھ کان سے لگا کے انہوں نے باتیں سننی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ رپورٹ کرنی ہوتی ہے نا کی گلا ہوئی نے۔ تو جو سمجھ میں آیا، جو فہم میں آیا، اس میں گفتگو کے دوران چودھری اعتزاز حسن اور لطیف کھوسا کا بار بار نام آیا، تو میں ایزیوم کر سکتا ہوں اس کے اوپر کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں، یا خان صاحب کے بڑے بڑے وکلا کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر جسٹس بندیال صاحب کا نام بھی ان کے یعنی وہاں سنا گیا کہ ان کے بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کی، اور اس پر عمران خان صاحب نے غصے سے سر بھی جھٹکا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید وہ سمجھ رہے کہ بندیال نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اور وہ مارے گئے۔ تو یہ ان کی یعنی مختصر سی ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد ڈی آئی جی آفس اسلام آباد پہنچی، اور جہاں انہوں نے خود کو شامل تفتیش کیا۔ اب حسان نیازی کے بارے میں
بڑی خبر یہ کہ ایبٹ آباد پولیس نے چاڑ پونچھ کے ان سے تھوڑی بہت جو معلومات کر لینی تھی، کچھ معلومات میں نے آپ کو بتا دی تھی، وہ معلومات لینے کے بعد انہیں کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ کوئٹہ پولیس کے حوالے انہیں کیوں کیا گیا ہے، وہاں پہ ان کے خلاف کون سا مقدمہ ہے، تو یہ ابھی تک پولیس نے کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کی کہ انہیں آخر کوئٹہ کیوں لے جایا گیا۔ لیکن لاہور پولیس نے اوپنلی یہ بتا دیا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں لاہور پولیس کو مطلوب ہے، تھانہ سرور روڈ میں کیس ہوا ہے، تو اس کیس میں حسان نیازی کو بلوچستان پولیس سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ ایک خط لکھا گیا کہ جناب تھوڑا بندہ ساڑھے حوالے کرو، تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ لاہور پولیس جا رہی ہے انہیں لینے کے لیے، یا نکل گئی ہے، چلی گئی ہے، لیکن ان کو لاہور لا کر ٹرائل کیا جائے گا۔ اور بعض ذرا یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں ان سے ابھی انٹیروگیشن کی جا رہی ہے اور کچھ اہم معاملات جو ہے وہ طے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایبٹ آباد سے جو سیدھا انہیں کوئٹہ پہنچایا گیا وہ اس لیے کہ لاہور لانے پر وہ ان کے جو وکلا برادری کے لوگ ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور ان کو چھڑوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ خود آپ کو پتہ ہے حسان نیازی بڑے اگریسو ہے، تھانوں پہ اور ہسپتالوں پہ حملے کرنا، اور وہ جو ان کی تنظیم ہے انصاف لائر فورم، وہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے اور وہ انتظار کریں کہ ان کو کس طریقے سے لاہور لایا جائے، تو پھر وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں یا ان کو رہا کرانے کی کوشش کریں۔ کل سے ایک اور بڑا شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب غائب ہو گئے، اور وہ پی سی بی نے، اور وہ کس طرح ہوئے، وہ کوئی جیل سے غائب نہیں ہوئے، لیکن 14 اگست کو جو پی سی بی نے یوم آزادی کے موقع پر لیجنڈ کی ایک ویڈیو جاری کی، لیجنڈ کرکٹر کی، اس میں 1992 کے ورلڈ کپ کے فاتح کپتان عمران خان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ کہ پیمرا نے غیر اعلانیہ طور پر عمران خان صاحب کی تصویر دکھانے پر، نام لینے پر پابندی لگا رکھی ہے، یا کسی اور نے منع کر رکھا ہے۔ ویسے کوئی اس قسم کا آرڈر سرکاری طور پر تو نہیں ہے، لیکن کوئی میڈیا بھی ابھی عمران خان صاحب کا نام نہیں لیتا، انہیں چیئرمین پی ٹی آئی کہتا ہے، یا انہیں ٹک ٹاکر کہتا ہے، یا انہیں قیدی نمبر 804 کہتا ہے۔ ان کی تصویر اس نغمے میں نہیں ڈالی گئی، اور شاید وجہ یہی تھی کہ اگر وہ ڈالی جاتی تو پھر یہ نغمہ جو ہے وہ 14 اگست کو نشر نہیں ہوتا۔ تو لیکن اس کے باوجود ویڈیو میں ایک ہلکی سی ان کی جھلک ضرور دکھائی گئی، لیکن کافی لوگ اس پہ ناراض ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے لوگوں کو لاکھ اختلافات صحیح، اور وہ بحیثیت سیاستدان ایک ناکام سیاستدان ہے، اور بحیثیت انسان ایک ناکام انسان ہے، لیکن کرکٹ میں بحیثیت کھلاڑی جو ان کی کارکردگی ہے، وہ جو اعزاز ہے، وہ تو آپ نہیں چھین سکتے۔ تو بہرحال ان کا نام غائب کرنا زیادتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پی سی بی پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ بڑی حد تک جائز ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔